अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ज़रा डिफरेंट इशू पर। इस वक्त आज भारत में 36वीं बरसी मनाई जा रही है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, उसके हवाले से। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बुनियादी तौर पर आज से 36 साल कबल भारतीय फ़ौज ने जो सिखों का सबसे मुक़द्दस मुकाम है गोल्डन टेम्पल, उस पर चढ़ाई की थी, उसकी बेतहाशा बेहुरमती की थी। 3 से 8 जून तक ये सिलसिला जारी रहा था और उसमें जो सिख लीडरान थे उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया, फसादात फूटे और फिर उसके नतीजे में जो भारतीय आदाद शुमार हैं सरकारी सतह पर उसके मुताबिक 5000 सिखों को हलाक किया गया, लेकिन जो असल तादाद है मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक इससे कई ज़्यादा है। जो भारतीय फ़ौजी सीनियर जर्नल इस सारे मामले में मुलविस रहे, बाद में उनको भी इस बात का शदीद तरीन पछतावा हुआ और उन्होंने ये अल्फाज कहे कि उनको पछतावा है कि वो भारत की फ़ौज में रहे और फिर भारतीय फ़ौज में मुक्ति बानी या फिर उसके बाद ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे मामलात में मुलविस रहे। ये पछतावे बड़ा ओपनली उन्होंने कन्फेस किए। आज भी इस वक्त जो सिख हैं उनको निशाना बनाया जाता है बहुत सारे मामलात में। और अगर अब इस 2020 के भारत की बात की जाए तो यहाँ पर तो तमाम तर अक़लियतों का वहाँ पर रहना शदीद मुश्किल हो गया है। जो कुछ वहाँ मुसलमानों के साथ हो रहा है, सिखों के साथ एक तवील दास्तान है मज़ालिम की। फिर जिस तरह से बहुत सारी जगहों पर सिखों के कोटे कम किए गए, जो इस वक्त जब बरे सग़ीर की जो फ़ौज थी, जब बरतानवी फ़ौज थी जब, तो उस वक्त सिखों की तादाद फ़ौज में 60% के करीब थी और अब जो मौजूदा भारतीय फ़ौज है उसमें ये तादाद कम करके 18 से 20% तक रह गई है। तो उसको एक प्री प्लान तरीके से, एक तरीके से उसको कम किया गया ताकि सिखों को फ़ौज में ना भर्ती किया जाए। और फिर तमाम तर चीज़ों में जिस तरह से टारगेट करना, जिस तरह से करतारपुरा राहदारी का मामला था और पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया और उसमें सरकारी सतह पर भारत का उसको एंडोर्स ना उस तरह से करना, और अगर जो मेहमान वॉलंटियर करके पाकिस्तान आए थे उनको शदीद तरीके से निशाना बनाना या उनको उनसे उनकी जॉब्स उनसे छीनना, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम वाज़े तस्वीरें हम देखते हैं जो इस वक्त वहाँ पर हो रही है। फिर ये तो एक मामला है जिसकी 36वीं बरसी है। बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर सिख इसे यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त ऑन गोइंग एक मैटर है जहाँ पर लद्दाख के मामले पर बेतहाशा भारतीय फ़ौज को शर्मिंदगी का सामना है। 3 किलोमीटर तक चीनी फ़ौज ने इलाके को कब्ज़ा कर लिया है और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त वो वहाँ पर अपनी मशक़ें भी कर रहे हैं और वो टेंशन जो है भारत के साथ जारी है। फिर नेपाल के साथ उनके बॉर्डर के तनाज़ात और फिर पाकिस्तान के साथ भी अगर कोई एस्केलेशन करने की कोशिश की गई थी तो जो फरवरी में जिस तरह से उन्हें जवाब मिला था, वो मेरे ख्याल से ये तमाम तर चीज़ें हैं जो एक कोशिश की जा रही है लेकिन हर तरफ से मुंह की भारत को खानी पड़ रही है। इस वक्त लोग वहाँ पर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, अक़लियतें शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और मज़ीद मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो की जा रही हैं भारतीय सरकार की जानिब से। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से इस सारे मामले का अहाता करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद मलिक साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का भी। और तारिक पीरज़ादा साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर, टू बिगिन विद, इस वक्त एक हफ़्ता स्याह मनाया जा रहा है भारत में, लॉकडाउन की सिचुएशन है वहाँ पर, लेकिन जिस तरह से जो मज़ालिम हैं सिखों पर, आज 36वीं बरसी, नारे आज भी लग रहे हैं, भारत मुर्दाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, देखिए अब जो इस वक्त गवर्नमेंट है भारत में उसका एक माइंड सेट है और ये माइंड सेट मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के होते हुए ये सामने आया है। एक्चुअली तो ये माइंड सेट 1947 या शायद उससे पहले का है, जिसको आज के नाम आप हिंदुत्व के तो ले रहे हैं। हिंदू सुपरमेसी जो सी है ये डे 1 से इनके दिमाग में थी और उनको पता था कि ये सिख और मुस्लिम्स दो ऐसी मिनॉरिटीज़ हैं जिनकी आपस में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और आपने उसके प्रीव्यू में देखा होगा कि 1947 में जब पार्टीशन होती है तो मैक्सिमम जो मैसेकर हुआ था मुसलमानों का वो सिखों के हाथों हुआ था और मैं ये समझता हूँ कि वो बाई डिज़ाइन कराया गया था, क्योंकि उस वक्त जो साइमन कमीशन और वो लोग थे उस वक्त वो फुली भारत के साथ थे और नेहरू जी के साथ थे। और उसके बाद जितना जिस तरह उनके सरदार पटेल साहब ने या नेहरू की जो अपने ख़यालात थे सिखों के बारे में, वो ज़बान ज़द-ए-आम है, वो किसी को से ढके छुपे नहीं है कि उनके बारे में क्या ख़यालात थे। और जब 1984 में इंदिरा गांधी आई तो उनके भी उस तरह के उनके लिए ख़यालात वो रखती थी जो उनके वालिद नेहरू रखते थे।
مسلمانوں کو سائیڈ لائن کرنے کے بعد، چونکہ یہ سب سے بڑی منورٹی تھی، اس کو سائیڈ لائن کرنے کے بعد ان کا جو اگلا ٹارگٹ وہ ہر حال میں سکھ ہی ہونے تھے، کیونکہ سکھ دو منورٹی میں وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، باقی منورٹیز کے ساتھ، مسلم منورٹیز کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ کہ انتہائی وائلنٹ اور واریر ٹائپ لوگ ہیں، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ برٹش جو ان سے تھے وہ 60% جو ان سے سکھ سولجرز کو اور آفیسرز کو اپنے برٹش انڈیا کی جو آرمی تھی اس میں رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ان کو جتنا خطرہ مسلمانوں سے نہیں تھا، اتنا خطرہ مسلمانوں سے نہیں تھا جتنا خطرہ ان کو سکھوں سے فیل ہوتا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے 1997 میں جو کچھ معاملات بنے ہیں، اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس کو آگے چل کے لیتے ہوئے جرنیل سنگھ بھندروالا جو سے تھے ان کے خلاف انہوں نے جب یہ شروع کیا آپریشن بلو سٹار، اور اس سے آگے سبسیکوینٹ مختلف آپریشن شروع کیا، اور جس طرح ماسیکر ہوا، اور آپ 5000 کہہ رہے ہیں، 2,500 سے 3,000 ماسیکر جو ان سے اوور نائٹ تو صرف دلی میں ہوئے تھے، مجھے یاد ہے سیکٹر 72 میں تو بھارتی جو سرکاری اعداد و شمار ہے بات کر رہا ہوں، لیکن اصل جو اعداد و شمار ہے وہ اس سے یقیناً کئی زیادہ ان کے سیکٹر 72 76 74 جو دلی کے محلے ہیں ان کے اندر تو رپورٹڈلی ایک رات میں پورے محلوں کو آگ لگا دی گئی تھی، اور ان کی عورتیں، مرد اور بچوں کو ذبح کر دیا کیا تھا سکھوں کے، اتنا وائلنٹ انہوں نے ریئیکشن کیا تھا اس کے اوپر۔ بعد میں جو انہوں نے معاملات کیے کہ ان کو افسوس ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو سب ڈرامے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے پیچھے مین وجہ یہ تھی کہ سکھوں کے اندر جو ان کے فیسٹس تھے ڈیفرنٹ، جن میں سے آج کچھ فیسٹس بھی حکومت کے ساتھ ہیں اور کچھ فوج میں بھی ہوتے ہیں اور ان کے وہ آرمی چیف لیول تک بھی پہنچ جاتے ہیں، ان کو انہوں نے ایکٹیویٹ کر کے سکھوں کے اگینسٹ استعمال کرنے کا کیا ہے۔ دیکھیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس بلیک ڈے کو، جو کہ آج سے 36 سال پہلے گولڈن ٹیمپل میں ہوا تھا، جس میں ایک بہت بڑا میسیکر ہوا تھا، ایک زبردست قسم کی منورٹی کا جو ان کی تھی، اس کا یہ انیورسری مناتے ہیں، تو یہ تو ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہے۔ اور اس کی ریزنٹمنٹ آپ نے دیکھا ہے یو کے میں، کینیڈا میں، یو ایس اے میں جو ڈیسپورا ہے سکھوں کا، انہوں نے اس کو بڑی سختی سے اس کی ریزنٹمنٹ شو کی ہے، اور اس حد تک شو کیا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ان کے جتنے ڈپلومیٹس ہیں اس علاقے میں، ان کو اپنے وہ گردواروں اور مذہبی جگہوں پہ آنے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ اس وقت جو وقت ہے، چونکہ ہندوستان اپنی فیشزم کی وجہ سے، اسپیشلی یہ مودی جی جو ہیں، اور اپنی اینٹی منورٹی جو ان کی کمپین ہے، اور ہندوؤں کو سپرمیسی دینا اور اس کو ایک پیور ہندو سٹیٹ بنانے کے چکر میں، سیکولرزم تو ان کا بہت عرصہ پہلے ہی دفن ہو گیا تھا، اس کے معاملے میں انہوں نے نہ اندر کوئی کسر چھوڑی ہے امپلوژن کے لیے، اور نہ باہر کسی پڑوسی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق چل رہا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ طارق پیرزاد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ خالصتان کی جو تحریک ہے، اس میں اب اس موجودہ بھارت میں کتنا دمخم ہے، کتنی بڑی تعداد میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہاں پر وہ آج بھی خالصتان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے اور بھارت مردہ باد کا نعرہ لگاتی؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ وہ تحریک ہے جس کو اصل میں تو بہت زیادہ اس کے مدارج مکمل ہو جانے چاہیے تھے، مدارج طے ہو جانے چاہیے تھے، اور اس وقت گلی گلی کوچے کوچے میں ہندوستان کے زیر قبضہ پنجاب میں یہ گلی گلی کوچے کوچے میں ہندوستانی فوج کے ساتھ اس وقت نبرد آزمائی نظر آنی چاہیے تھی، لیکن لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سکھوں نے شاید اپنے نقصان اور اپنے زخموں پر مرہم رکھ کر کچھ اس تحریک سے روگردانی کی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو باہر دنیا میں سکھ آباد ہیں ان کے دلوں میں خالصتان نامی ریاست بنانے کا خواب بہت متحرک ہے، بہت فعال ہے۔ اسی طرح خود جو ہمارا ہمسایہ پنجاب ہے بھارت کے زیر قبضہ، اس میں ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جس طرح کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیری مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح سکھوں کو بھی آخر کہیں نہ کہیں سے تو زمینی امداد، زمینی کمک چاہیے ہے، اور وہ پاکستان کے علاوہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ایک عرصے سے، آج کا نہیں، ان سے پہلے نواز شریف، زرداری اور لوگ، صرف ایک ضیاء الحق تھا جس نے تھوڑی سی ہمت دکھائی تھی، افسوس کہ وہ بھی اس زمانے میں بہت زیادہ متحرک نہیں تھے، ورنہ اسی زمانے میں شاید خالصتان کا مسئلہ کسی نہ کسی نتیجے کے قریب پہنچ جاتا اگر پوری طرح حل نہ ہو جاتا۔ تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ خالصتان کی تحریک کو ایک نئی زندگی اور نیا لہو چاہیے، اور وہ بھارت میں آباد سکھ اور دنیا میں پھیلے ہوئے سکھ برادری اور ان کی مالی اور جانی قربانیاں ہیں جو ہیں
اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر یہ تحریک آگے نہیں چل سکتی. بالکل صحیح. پی جے میر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان کس طرح سے کوئی مدد اس وقت کر سکتا ہے سکھ برادری کی؟ جو تو جیسچرز ہیں, جس طرح ہم کرتارپور کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم ایک بڑا پازیٹیو جیسچر دیتے ہیں, پھر وہاں سے سکھ کمیونٹی پاکستانیوں کی بڑی مشکور ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک جن میں کینیڈا, برطانیہ, وہاں پر مسلمان اور پاکستانی اور سکھ بالخصوص بڑے اچھے انداز میں رہتے ہیں اور وہ وہاں پر بڑا احتجاج بھی کرتے ہیں مودی کے خلاف. اب اس میں پاکستان کیا مورل سپورٹ کیا دے سکتا ہے اس خالصتان کی تحریک کو, یا ادروائز کس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے زیادتیوں کو جو ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اگر پاکستان میں کہہ لیجئے کہ کہیں پر رٹ نہیں ہوتی ریاست کی اتنی, یا کئی مسائل ہوتے ہیں, بلوچستان کا علاقہ پاکستان میں ہو گیا تو بھارت جھنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے, اور بھارت کے کئی علاقے ہیں جہاں پر لوگ شدید تنگ ہیں اور علیحدگی چاہتے ہیں. پاکستان اس پہ کس طرح سے اپنی تمام تر چیزوں کو دنیا کو باور کرا سکتا ہے اور یہ ایکسپوز کر سکتا ہے بھارت کو؟ دیکھیں ارسلان, یہ آپ سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم وہی سپورٹ کر سکتے ہیں جو چائنا ہمارے لیے کشمیر پہ کرتا ہے. بیسکلی اٹ از جسٹ اے مورل سپورٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کام ہم نہیں کرنا ہے. لیکن یہ بات آتی ہے, دیکھیں انڈیا ایک سوورن ملک ہے ایز مچ ایز پاکستان. ہماری اور ہندوستان میں کیا ایک ڈفرینس ہے؟ ایک کشمیر کا ڈفرینس ہے, دوسرا پانی کا ڈفرینس ہے. اب یہ ہمارے دو بیسکس ہیں. اس سے پہلے 1947 سے پہلے آپ لے لیں, ہندو, سکھ, مسلمان, عیسائی اور جتنے بھی اور دیگر جو مائنورٹیز ہیں سب اکٹھے رہتی تھی. آج کیا ہوا ہے؟ آج یہ چینج کیوں آیا ہے؟ یہ چینج اس لیے آیا ہے کہ انفارچونیٹلی جن کو آپ کہتے ہیں شودر یا دالیتس, یہ ایکچولی دالیتس اینڈ شودرے آج پاور میں آ گئے. The low class people of India are actually at the realm of power, who do not understand international implications, who do not understand national implications. یہ ایک فیڈریشن ہے. یہ فیڈریشن کے اندر بہت ان کے آپ کے لوگ کے مذہب ہے کہ جن کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہوئے. ناگالینڈ ہے, آسام ہے, تریپورا ہے, میزوز ہیں, and خالستان موومنٹ ہے, then of course there's the کشمیر موومنٹ. تو انڈیجنس موومنٹس بہت ہیں, سیپریٹسٹ موومنٹس بہت ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں ہو رہا ہے, یہ آپ نے دیکھ لیا کہ 300 دن سے اوپر ہو گئے کشمیر کے. کوئی بولا ہے؟ کوئی دنیا میں بول رہا ہے؟ نو ون از اسپیکنگ آؤٹ. وہ ٹرمپ ایک دو دفعہ ایک دو لفظ بول دیتا ہے, وہ ان کو بھی پتا ہے, ایک ڈپلومیٹک ایک جیسچر ہے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. ایکچولی نو ون از ڈوئنگ اینی تھنگ as far as the plight of the Indians are concerned. And Indians کے اندر یہ جن میں نے minorities کے نام لیے, they're all suffering. آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کے زخموں پہ ایک نمک, ان کو آپ کہہ رہے ہو, دیکھو آپ ہماری اگر کعبہ کے اندر کوئی جائے, ایک ایک مسلمان پوری دنیا میں ہل جائے گا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ایکشن کر دے گا. تو سکھوں کا یہ جو سومناتھ کا ٹیمپل ہے, اس کے اندر جب جاتے ہیں یہ اور آپریشن کرتے ہیں, مجھے آپ بتائیں, ڈونٹ یو تھنک the Sikh community will ever forgive them? No, they will never forgive them, as no one else will in their own sacred domains. So یہ ایک hatred بڑھ رہی ہے. سکھ جب انگریز رول کرتا تھا 60% وہ سکھ ہوتا تھا اس کے اندر, آج 20% ہے اپنے ہی ملک کے اندر. کیوں؟ کیونکہ یہ سکھ جو ہے, he doesn't stand any chance in the Indian constitution. He's a nobody there. So basically آپ نے ان کو آپ کہہ لو ابینس میں رکھا ہوا ہے, استعمال آپ کرتے ہو, اور یہ جو موومنٹ ہے ایونچولی it will turn into the disintegration of the Federation of India. آپ دیکھ لیجئے گا, یہ ببل بن رہا ہے, ببل بنے گا, اور ایونچولی اس میں نقصان ہوگا ہندوستان کا اور ہندوستانیوں کا. اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نریندرا مودی اور اس کی پارٹی. There are good people in India, and let me tell you, یہ اچھے لوگ جو ہیں یہ سپریسڈ ہیں. ماں they cannot speak. جو بولنے کی بھی کوشش کرتا ہے, whether it's a journalist اور آپ کہہ لو کہ انٹلیکچوئل, یہ اس کے گھر پہ جا کے ریڈز مارتے ہیں, ان کو بند کر دیتے ہیں. اور ساتھ ہندوستان اس سارے ڈائلیمے کو ملبہ پاکستان کی طرف ڈالتا ہے. ادھر سے لداخ سے 40 اسکوائر مائلز آپ کہہ لو کہ اگر وہ چائنا پکڑتا ہے, یہ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ پاکستان کے اوپر. یا کوئی ہندوستان میں پرابلم ہوتی ہے, کوئی کبوتر پکڑتے ہیں, پاکستان کے اوپر. ہر چیز کے اوپر یہ ایک ڈائیورژن کریٹ کرتے ہیں, بیکاز دے نو اٹ از اے فیلنگ گورنمنٹ, اٹ از اے فیلنگ اسٹیٹ, اینڈ ایونچولی ود دی اوور پاپولیشن آف دا کنٹری اٹ از گوئنگ ٹو بی انٹو اے ڈیزاسٹر اسٹیٹ. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ٹریڈنگ ویری کیئرفلی. آپ کا جو سوال ہے, وی ہیو ٹو گیٹ دی انٹرنیشنل آپ کہہ لو سپورٹ, اور وہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا
کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو ذرا ایکسپینڈ کریں, تکڑا کریں, کیونکہ باتوں سے اب نہیں ہوگا کچھ بھی, بالکل نہیں ہوگا. بیکاز ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ ان کا اٹو ٹنگ حصہ بن گیا ہے. وہ کشمیر کو چھوڑتے ہیں, دیٹ گوز انٹو ٹوٹل ڈس انٹیگریشن آف دی انٹائر فیڈریشن. سو وی ہیو ٹو ورک ان اے ویری لاجیکل اینڈ لاجسٹیکل مینر کہ جس کے اندر وی وانٹ پیس, we want tranquility, we don't want any confrontation because we both are nuclear powers, but that doesn't mean that, you know, we'll be coming into that regime. So I think iska ek hi hal hai Aslan کہ we have got to be talking seriously اور اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے. بالکل صحیح سر, بالکل صحیح پی جے میر صاحب, پوائنٹ ویل ٹیکن سر. میں گیٹ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک تو ہم آج کل بہت بات کرتے ہیں نریندر مودی اور پھر انتہا پسندی, اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سفر ہے جو بھارت میں طے ہوا وقت کے ساتھ ساتھ عدم برداشت کا ایک معاملہ, کہ آپ چاہے وہ سکھ کمیونٹی کا گولڈن ٹیمپل ہو تو آپ اس کی بے حرمتی آپ کرتے ہیں, وہ تصاویر آج تک ہیں. ہماری مسلمانوں کے لیے بابری مسجد ہو, وہ انتہائی مقدس مقام ہے, آپ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا جو بلٹ اپ ہوتا چلا آ رہا تھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اور جس کا بھانڈا بالکل پوری طرح سے پھوٹ چکا ہے اور بالکل حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ بھارت ایک فیلڈ ریاست ہے اور اس کے حصے بکھرے ہونے ہی ہونے ہیں, کیونکہ اس طرح عدم برداشت جس معاشرے میں ہو پھر وہ اتنا بڑا ملک, اتنی آبادی والا زیادہ عرصے تک رہ نہیں سکتا. تو پھر اپنے اپنے پاکٹس میں جائیں گے جہاں پر وہ اپنے اپنے آپ کو سیکیور کریں گے اور اپنے معاملات کو چلائیں گے, کیونکہ ایک جو عدم برداشت ہے وہ ہے, اور مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹنس والا معاملہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں اب بڑی واضح نہیں ہو گئیں اب جا کے 2020 میں جو ایک ٹیمپرامنٹ بلٹ ہوتا چلا آ رہا تھا فرام 40 ایئرز اگو کہہ لیجیے. میں اس سے بھی تھوڑا پیچھے جاؤں گا. یہ تقریباً 100 سال سے کم 90-95 سال کے عرصے میں یہ سارا کچھ ہوا. یہ عدم برداشت دیکھیے یہ کسی ایک نیشن کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ میں سمجھتا ہوں کہ 1920s اور 1926-27 کے اراؤنڈ یہ شروع ہوا, جب اس چیز کو بڑھاوت دینی شروع کی گئی کہ ہندوز جو ان سے ہیں وہ چونکہ سپریس رہے ہیں فار مور دین 800 years انڈر دی مسلمس اور مے بی دی برٹش رول, سو دیئرفور ان کا بہت زیادہ حق ہے. اور یہ ہندوستان جو نام ہے یہ پیورلی ہندوؤں کے لیے ہی بنا ہے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دی فیکٹ کہ ہندو از ناٹ اے ریلیجن. اس کا بھی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہر جگہ یہ چیز اویلیبل ہے. ہندو ایک مذہب کا نام نہیں ہے, ہندو ایک کمیونٹی کا نام ہے جو کہ انڈس کے اس طرف رہتے تھے. اس طرح تو یہ تمام ایک ہندو اس کے ایکچولی تو ان کا سنتا دھرما ان کا ایک ریلیجن ہے یا کوئی وہ ریلیجن ہے جو بتوں کو پوجتے تھے اور ان کو جانتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جب سے انہوں نے ہندو نے اپنی سپرمیسی کو اپنے اوپر لانے کی کوشش کی تو اس میں وہ ان کا ذات پات کا چکر جس میں وہ صرف مسلمانوں کو یا اپنی منورٹیز کو نہیں بلکہ دلت ہندوؤں کو بھی وہ اسی طرح نشانہ بناتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر سوائے ایک ہندو کہ اور کسی کو رہنے کا حق نہیں ہے, یا ان کو یہ جگہ چھوڑ کے چلا جانا چاہیے یا ہماری پوری سبجوگیشن کے اندر ان کو آ جانا چاہیے اور ہمارے غلاموں کی طرح وہ وہاں رہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ وہ سٹیپ ہے جو کسی بھی فیڈریشن کو ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ابھی تک جو انہوں نے ڈنڈورا پیٹا ہے سیکولرزم کا, اس کا تو فیس آف ہو چکا ہے. اور نریندر مودی نے اپنی دوسری ٹرم میں آ کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا سیکولرزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہم پیورلی ایک فاشسٹ ایکسٹریمسٹ ہندو اسٹیٹ ہیں. اور اب تو وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں آفٹر دس انسیڈنٹ آف چائنا, اور یہ جو کچھ انہوں نے نیپال کے ساتھ کیا, بھوٹان کے ساتھ کر رہا ہے, ایون بنگلہ دیش کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا مور دین 100 یعنی 20 ملین پیپل آف بنگلہ دیش آر آرڈر ٹو گو بیک ٹو دیئر کنٹری. یہ انہوں نے ایک چیز ثابت کر دی کہ ہم صرف فاشسٹ نہیں ہیں, ہم صرف ریشسٹ نہیں ہیں, ہم صرف ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, بلکہ وی آر اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. اور ہم ٹیررزم ود ان دی اسٹیٹ سے شروع کر کے ویل ایکسپینڈیڈ ٹو دی نیبرنگ کنٹریز بیکاز دے وانٹ دی ہیگمینک ڈیزائنس. اور وہ ہیگمنی کیا ہے ان کی کہ ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں شاید ہم کو پاور ہیں یا ہم پاور بننے جا رہے ہیں. میں فلی ایگری کرتا ہوں طارق پیرزادہ صاحب سے بھی اور محترم پی جے میر صاحب نے بھی جس طرح فرمایا, دے آر ہیڈنگ ٹورڈز اے گریٹ ڈیزاسٹر, دے آر آن دی ورج آف کیٹاسٹرافی. یہ کسی لمحے بھی ڈس انٹیگریشن ان کی ہو سکتی ہے اور یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف ہی جا رہے ہیں. بالکل صحیح جی. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا, بریک سے واپس آ کر جو مزید معاملات ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک. طارق پرزاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک طرف تو بڑا مسل دکھانے کا شوق ہے بھارت کو, کبھی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں ہمارے ساتھ, کبھی کشمیر میں مختلف ایکٹس, بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بات اب شاید بڑی واضح طور پر سامنے آتی جا رہی ہے کہ وہ جوش اور جذبہ, وہ معاملات بھارتی فوج میں ہیں نہیں جس کی جو ایک اچھی فوج کی نشانی ہوتی ہے. جس طرح سے پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تھی, منہ کی کھانی پڑی, پھر بھی شرمندہ نہیں ہوئے, پھر بہت سارے معاملات پر منہ کی کھائی, شرمندہ نہیں ہوئے, اور اب جو ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں لداخ کی, جہاں پر چینی فوجیوں سے جس طرح سے معافیاں مانگ رہے ہیں, جس طرح سے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں, جس طرح سے وہ ان کی تذلیل بھارتی فوجیوں کی کر رہے ہیں اور اپولوجیٹک ہیں یہ پھر بھی وہاں پر, اور اب چائنا وہاں پر ایک ہائیسٹ مقام پر اس وقت چینی مشقیں شروع کیے ہوئے ہے, اور کتنی فوج اس نے وہاں موو کر دی ہے, اور بھارت کچھ نہیں کر پا رہا, 3 کلومیٹر تک آ کے انہوں نے جگہ بھی کیپچر کر لی. تو یہ تمام تر چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں سر؟ ایسے اس کے 2 زاویے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کی پالیسی اس وقت ہے کیا, خارجہ پالیسی اور ملٹری پالیسی, لیکن دونوں چیزوں کا امتزاج جو ہوتا ہے اس سے ایک ریاست کی جہت کا تعین ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھارت ایک طرف تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو اور چین کو یہ پیغام دے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش ہے جو کہ بجائے خود تو غلط ہے, ان میں اتنی سکت نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ مختلف 2 محاذوں پر 3 محاذوں پر, اور نیپال کے ساتھ سیاسی جو جھڑپیں ہو رہی ہیں اس کو بھی اگر شامل کر لیں تو تیسرا محاذ بھی شامل کھل جاتا ہے, تو وہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ حقیقتاً ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میرے نزدیک نہیں. لیکن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہندوستان کی پالیسی پاکستان کے نقطہ نظر سے بالکل ناکام ثابت ہو, پاکستان کو 2-4 ذرا کڑوے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس انتظار میں رہیں گے جیسے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں جو ہمارے ملک کے وزیر خارجہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ, اور اب بابر افتخار صاحب نے جو کہ افواج پاکستان کے نمائندے ہیں, انہوں نے بھی کل کے اپنے اس میں انٹرویوز میں کہا ہے کہ کسی بھی وقت بھارت جو ہے کوئی کارروائی کر سکتا ہے. اور ہم جب یہ جان چکے ہیں کہ کارروائی ہونے والی ہے تو ہم کسی اخلاقی اور سفارتی کوشش پر تکیہ کرنے کی بجائے, جو کہ بہت اہم ہے اور وہ کرتے رہنا چاہیے ہمیں 365 دن, لیکن اس وقت تو ہمیں اپنی بڑی زبردست قسم کی عسکری اور سیاسی قوت کا مظاہرہ اور عزم کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے تو پریمپٹیو سٹرائک میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ بھارت کو یہ تاثر دیتے رہیں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد بزدلی کی بنیاد پر ہے, ہم صرف رد عمل دے سکتے ہیں, خود جارحانہ انداز میں بھارت کی جارحیت کا جواب نہیں دے سکتے, تو یہ بجائے خود ایک بڑا ہی منفی پیغام ہے. اور اس کا جو تعلق ہے وہ سکھوں کی تحریک سے بھی ہے اور بھارت میں رہنے والے 20 کروڑ مسلمانوں سے بھی ہے. مجھے بتائیں نا, کشمیری جو جان دے رہے ہیں ہم ان کے لیے عملی طور پر کوئی مدد نہیں دے رہے ان کو, اسی طرح سکھ ہیں ان کو بھی عملی مدد دینے کا جو ضیاء الحق کے زمانے میں ایک سلسلہ تھا, اسے پیپلز پارٹی کی حکومت اور اعتزاز حسن اور اس طرح کے یہ جو انہی کے ساتھ تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے وہ ختم ہوئی تحریک بعد میں. تو اگر ہم یہ تاثر ان کو دیتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد عملاً تو نہیں کر سکتے, باقی زبانی اور لسانی طور پر ہم ادھر ادھر مختلف جگہوں پر آپ کے ساتھ رہیں گے, تو اس سے تو آپ کی خارجہ پالیسی کی ناکامی بالکل ایک روز روشن کی طرح اور واضح ہو جائے گی. اور یہ جو سارا مسئلہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو, اس میں کئی پاکستان بنے, خالصتان بنے, یہ خواب تو اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ایک مضبوط ہمسایہ ریاست پاکستان اپنے مفاد کشمیر میں اپنے مفاد کو ترجیح دے, اور جس کی کامیابی کو دیکھ کر باقی ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ اپنے لیے وطن کے لیے کوششیں کرے گا. کچھ چراغ تو نظر آنا چاہیے نا جو پاکستان کی طرف سے جلتا ہوا دکھائی دے اور جو سکھوں کو دکھائی دے. اگر یہ چراغ نہیں جلائیں گے تو اپنی مدد دینے کا چراغ, اپنی کمک دینے کا چراغ, تو اکیلے تنہا یہ لوگ بالکل, حالانکہ 20 کروڑ مسلمان ہیں, بالکل ایک مردہ لاش کی طرح پڑے. پی جے میر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت جو کچھ, ایک تو آپ کیا ٹینشن بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں چائنا اور انڈیا کے درمیان,
یا یہ اسی پوائنٹ تک رہے گی, مزید نہیں بڑھے گی؟ دوسرا یہ کیا ایک طرف سے اس کو ہم اس اینگل سے لے سکتے ہیں کہ یہ چین کی پاکستان کو بھی ایک طرح سے سپورٹ ہے کہ تھوڑا سا وہ جو ہے وہ کٹ ٹو سائز کر رہے ہیں اس وقت بھارت کو یا بھارتی فوج کو, اور اپنا مسل چینی فوجی یا چین اس وقت دکھا رہا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ دیکھیں, چائنا کے اور بڑے ایشوز ہیں rather than انڈیا. فار انڈیا, چائنا میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا فار چائنا از نتھنگ. I mean, you know, اگر وہ ایکسپینشنسٹ ہوتے تو شاید آ جاتے, ایکسپینشنسٹ ہوتے تو شاید ادھر بھی آ جاتے. ان کا مسئلے اور بڑے ہیں. وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں اکانومی کی, وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں ایک فائنانس کی, اور وہ ان کا جو مین کاؤنٹر پارٹ ہے وہ ہے امریکہ. اب بات یہ ہے, یہ جو آپ اسکرمشز دیکھتے ہیں بارڈرز پہ, یہ ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں, لیکن آئی تھنک یہ جو چائنا نے ابھی اس وقت آ کے یہ جو انٹروین کیا ہے اور اندر آئے ہیں, آئی تھنک اٹ از پروبیبلی ٹو شو دی امریکنز کہ دیکھو چائنیز آر ناٹ ڈوسائل. انہوں نے ہانگ کانگ کے اندر بھی اپنی ایک پریزنس کا ایک اظہار کر دیا ہے, اینڈ دس شوز کہ دے آر موونگ مور ٹورڈز confrontation with the Americans, not let's say militarily but economically. ایک یہ. دوسرا یہ ہے, neither China, neither India, neither us, we cannot afford a war, particularly after the lockdown, particularly after the industries are going down, particularly آپ کے پاس یہ pandemic is in operation. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا ایک کہتے ہیں نا, یہ ایک شو آف ہوتا ہے, شو آف آف اسٹرینتھ. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے بارڈرز کے اوپر. اینڈ انڈیا, ہندوستان کئی دفعہ آپ نے دیکھ لو کتنے 100 دفعہ اس نے وائلیشنز کی ہیں. تو اٹ جسٹ ٹرنز آؤٹ ٹو پروو کہ دیٹ وہ کہتے ہیں نا, وہ گرجتے بادل برستے نہیں ہیں. تو دس از, یہ ان کی سٹوری ہے. پاکستان جتنا مرضی اپنا کہہ لے, کئی لوگوں کے تاثر بن جاتے ہیں, ہاں جی ہم ایک لیزی اپروچ ہے. نو, وی آر ناٹ لیزی, وی آر پریپیئرڈ. We are prepared to take them down to the end of the line, and that's as simple as that, and they know it too. ہمارا فائٹر جو ہے وہ اللہ کے نام سے لڑتا ہے, ان کا فائٹر کس کے نام پر لڑتا ہے؟ ایک رم کی بوتل کے اوپر. ان کی ایلوکیشن ہے ہر سپاہی کی کہ رم کی بوتل ان کے پاس ہو, پھر یہ رم پی کے آپ کے ساتھ لڑتے ہیں. یہ کسی کو نہیں پتا, یہ آپ کو بتائیں گے بریگیڈیئر صاحب کہ یہ ان کے تو ان کے وہ سپلائز کے اندر ہوتا ہے یہ. Now the thing is کہ جو سپاہی رم پی کے دوسرے کے ساتھ لڑے گا وہ کیا لڑے گا, مجھے بتاؤ تو. ہم نے کتنے پکڑے, چھوٹے ہمارے وہ پلیٹونز گئے کہ ان کے آپ کے لوگ اتنی زیادہ ہم نے کیپچرنگ کی ہے. Now the question arises, میں آپ کو بتاتا ہوں, 71 کی وار تھی, سیز فائر ہو گیا, I was in 22nd field, اور وہاں ہم نے قصر ہند اور فخر ہند جب لے لیا تو ایک پاکستان سائڈ پہ ستلج کے اس طرف وہ فائرنگ آ رہی تھی MJ-183 کی. خیر ہم نے ایونچولی اس بندے کو پکڑ لیا, وہ کیپٹن تھا گرمیت سنگھ. اس کو باہر لیا, بڑا سخت زخمی تھا, خون ہر چیز. اس کو وہ پیرامیٹر پہ رکھا تو اس نے سگریٹ مانگی, سگریٹ دیا, پھر اس کو ADS پہ لے گئے. تو اس سے پہلے پوچھتا ہے, کہتا ہے ایگزیکٹ ورڈ, کہتا ہے جی ساڈی تواڈی کی دشمنی ہے, دیکھو ساڈے گھر تھے, انہوں نے آج تک تنخواہ نہیں بھیجی AG پنجاب نے. اب یہ دیکھو اس کپتان کی وہ کیا ہے اس وقت, and you know he's expressing کہ یار آپ کی اور ہماری کیا دشمنی ہے. the question is, یہ ایک جنتا آ جاتی ہے, یہ جنتا بن کے ایک اپنے غریب ماسس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے. انہوں نے پاکستان کا کون سا, on the contrary after independence ہم نے آزاد کشمیر پکڑا ہے نا, انہوں نے کیا پکڑا ہے مجھے بتا دو. تو the thing is کہ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر پلے کرتے ہیں, یہ لوگوں کو ایک غلط پرسیپشن کرتے ہیں, اور جہاں میں غلط ہوں میں کہوں گا میں غلط ہوں. ہماری جو آپ کہہ لو کہ ایکسپوجر ہے انٹرنیشنلی, اٹ از پور. India's exposure is far better. They are far more into lobbying internationally for their own country. We are not. We are penny wise and pound foolish. We need to be going out and pleading our case all over the world. ہم نہیں کرتے. آپ کے پاس 3 سینٹرز تھے, کشمیر, برسلز, لنڈن اینڈ واشنگٹن, آپ نے وہ بند کر دیے. یہ آپ کی انفیشو آپ کے لوگ پلیٹ فارمز تھے, آپ نے وہ بھی بند کر دیے. تو ہمیں جانا ہے, باہر جا کے لڑنا ہے. آپ اور میں, بریگیڈیئر صاحب, طارق, ہم یہاں آپس میں تو باتیں کر لیں گے, ہم نے یہ باتیں کرنی ہے انٹرنیشنل پوڈیم کے اوپر, اینڈ پلیڈ ا کیس کہ لک دس از واٹ دی انڈینز آر ڈوئنگ, دس از دی اٹراسٹیز, دس از ماس مرڈرز, دی اونلی انٹرنیشنل پلیٹ فارم. بالکل صحیح. پی جے میر صاحب آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا. بریگیڈ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, اس وقت ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں, میرے خیال سے اب یہ
جو جنگ ہے وہ بھارت سے نہیں لڑنی بلکہ انٹرنیشنل فرنٹ پر ہم نے ایک جو ایفرٹ ہے وہ کرنی ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا بھارت نے اپنے کلچر کو گلوبلی بہت پروموٹ کیا, اپنی فلم انڈسٹری کو, اپنی سپورٹس کو بہت بڑا کر دیا, یہ تمام تر چیزیں کی. پاکستان یہاں پر لیک کرتا ہے, ہم ڈپینڈنٹ رہے ان پر, نہ کہ ہم اپنی چیزیں, اپنا کلچر, اپنا ٹورزم, یہ تمام تر چیزیں. اور یہ پہلی چیز ہوتی ہے میرے خیال سے دنیا میں ایک پیغام دینے کے لیے. آپ کی کیا اوپینین ہوگی, کیا چیزیں ہیں جو پاکستان کو اب کرنی چاہیے اور کس طرح سے اپنے کیس کو مضبوط کرنا چاہیے پوری دنیا کے سامنے؟ اس بات سے پہلے, یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میں آگمنٹ کروں گا پی جے میر صاحب نے جو ابھی آرگومنٹ دیا اس کو. دیکھیے 1971 کا ڈبیکل جب ہوا, لوگ ڈبیکل کہتے ہیں, میرا ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ہے اس بارے میں. اس کے بعد ایک جو چیز سمجھ آئی پاکستان کے اندر, وہ چیز سمجھ آئی کہ وہ کیا چیز ہے جس کو امپروو کیا جائے سو ایز ٹو کاؤنٹر سچ اے میمتھ اینیمی ان فیوچر. تو دو جنگیں شروع ہوئی, مسل ورسز مسلز, برین ورسز برین, اور مسلز ورسز برین. چونکہ ہندوستان کے اندر ایک تکبر تھا اپنے حجم کے لحاظ سے, علاقے کے, اپنے پاپولیشن کے حساب سے, اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی, بلکہ انہوں نے خود ہی سوچا, ایک سوڈو تھاٹ تھی ان کی, کہ ان کے دائیں بائیں یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو فزل آؤٹ ہو جائیں گے, اینڈ پاکستان از ون آؤٹ آف دیم. سو دے اسٹارٹڈ بلڈنگ دیئر مسلس. انہوں نے اپنے ملٹری مائٹ کو بہت مضبوط کرنا شروع کر دیا. ہم نے اب چونکہ ایریا کے لحاظ سے اور پاپولیشن کے لحاظ سے ہم اگر ان جتنی بڑی آرمی کھڑی کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرف صرف فوج ہو, جب فوجی ارسنلز ہوں یا فوجی اکوپمنٹ ہی پھر رہا ہوگا جتنا ان کا, اگر ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں. وہ تو آپ نے سو وی اسٹارٹڈ یو نو دی کمپلیٹ ایفرٹس آن بلڈنگ دی برین کیپیبلٹیز اینڈ ابیلٹیز, اور پوری توجہ اس طرف ہو گئی. اور آج کے دن آپ دیکھیں الحمدللہ, اگر آپ ملٹری لیڈرشپ کے اندر دیکھیں, جو ہم باہر بیٹھ کے ایز اے سویلین ہم دیکھتے ہیں, ان کا ویژن, ان کی پڑھائی لکھائی, ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ملٹری اسٹریٹجی, اور ان کی سوچ وہ اس حد تک ری شیپ ہو چکی ہے کہ جس کی میں کبھی باکسنگ سے آپ مثال دیں, جو کہ کیڈٹ شیپ سے ہمیں وہ لڑانا شروع کرتے ہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے کیوں لڑاتے ہیں. اپوننٹ کے 10 رائٹ ہینڈ کے پنچ اور آپ کا ایک لیفٹ ہینڈ کی ہک اسے ناک آؤٹ کر دیتی ہے. بس یہ اس اسٹریٹجی کے اوپر جب برین بلڈنگ شروع ہوئی تو پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر, ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے کہا تھا, وی ول سرپرائز یو اینڈ وی ول سرپرائز یو ایوری ویئر. اور چائنا, آپ سے ذرا ریورس اگر آرڈر میں شروع کریں, بیکورڈ, چائنا سے پیچھے نیپال, سے پیچھے بھوٹان کا جو دکلان ایریا, اس سے پیچھے فوجوں کا امریکن فوجوں کا افغانستان سے واپس جانا اور وہاں تصفیہ کرانا, فاٹا کو اپنے اندر ضم کرنا, اپنے اندر کی 16 سال کی انسرجنسی کو ختم کرنا. 99.9%, 130 انسرجنسیز ہوئی ہیں دنیا میں. یہ واحد ایگزامپل ہے جو سب سے ڈینجرس انسرجنسی تھی, ریلیجیس آئیڈیالوجی تھی جس کی, وچ از آل, کیونکہ آپ ریلیجیس آئیڈیالوجی کا جو کاؤنٹر نیریٹو لاتے ہیں وہ ریلیجن کے خلاف لائیں گے. تو دیکھیں اس انسرجنسی میں ادھر بھی اللہ اکبر تھا, ادھر بھی اللہ اکبر تھا. اس انسرجنسی کو کتنی, یعنی کس طریقے سے اس فوج نے یوزنگ دی مسلز بٹ یوزنگ دی برین. سر وہ تو اس کے تو ہم وٹنس ہیں, ہم نے تو دیکھا ہے جہاں آپریشن ہوئے وہ ایریاز دیکھے ہیں. پھر ریسنٹلی جو فینسنگ کا کام مشکل ترین علاقوں میں ہوا ہے, جو کہ جتنا بندہ اس کی تعریف کرے اور جتنا وہ مشکل کام اور جن مشکل علاقوں میں, اب ہمیں کرنا کیا ہے, آپ نے کہا کرنا کیا ہے. ایک چیز دیکھیے, ملٹری اسٹریٹجی 3 کمپوننٹس کے اوپر ہے. جو اس کا تیسرا اور امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے ادر دین ڈپلومیسی, وہ ہوتا ہے یوز آف ملٹری انسٹرومنٹ. ملٹری انسٹرومنٹ کی اپلیکیشن اس وقت آتی ہے جب آپ کی وہ پالیسی جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ڈپلومیٹیکلی آپ نہیں کر سکتے, دین یو گو اینڈ اپلائی دی ملٹری انسٹرومنٹ. اب دیکھیے ود دی پیسج آف ٹائم جب ایوولوشن آیا ملٹری اسٹریٹجیز کے اندر, تو کائنیٹک یوز اور نان کائنیٹک یوز ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر بات چیت کی جائے. تو ہم نے سوچا کہ کائنیٹک یوز اور نان کائنیٹک یوز میں کون سا بیسٹ یوز کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کائنیٹک یوز کے اندر آتے ہیں تو ود دی ایوولوشن آف اگین ملٹری اسٹریٹجی دیر از اے کنٹیکٹ وار, دیر از اے نان کنٹیکٹ وار, کہ ہم نے کس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے جس پہ
कम से कम तबाही हो, कम से कम हम डी ट्रैक हों और दुश्मन को मैक्सिमम अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी टर्म्स के ऊपर ले आएँ। उसके हिसाब से मैं समझता हूँ इस वक्त जो मिलिट्री मशीन है, ऑल दी 3 आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, इनके कंपोनेंट एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी, मैं ये समझता हूँ जो अभी सामने चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, दे आर फुली प्रिपेयर्ड एंड दे आर रेडी टू काउंटर एनीथिंग एंड एनी मिस एडवेंचर विच विल बी अंडरटेकन बाय द इंडियन। हमारा भी क्या काम है, एक आखिरी बात जो आपने कही थी, क्या देखिए डिप्लोमेटिक फ्रंट, हमारे बुजुर्ग हैं तारिक पीरजादा साहब, उन्होंने भी इसकी निशानदेही की, पी जमीर साहब ने भी की। हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट वीक है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों वीक है? इट इज़ ड्यू टू 72 ईयर्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे ये तीसरा मैं जरा थोड़ा सा दूसरे मेहमानों की भी राय ले लूं, वक्त मेरे पास कम है, इंशाल्लाह विल होप फॉर द बेस्ट। जी पीरजादा साहब, सर योर टेक ऑन द मैटर, आप क्या समझते हैं? जो मिलिट्री वाइज जो बातें हैं वो तो ब्रिगेड साहब ने बहुत ही तफसील में हमें बता दी। डू यू हैव एनी होप्स? क्योंकि इमरान खान साहब ने ख़ुद को सफ़ीर कहा था कश्मीरियों का, फिर वो मामला किधर गया, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी परफॉर्मेंस, और क्या मज़ीद तवक्को वंस वी गेट आउट ऑफ दिस पेंडेमिक? कोई तवक्को है इस मौजूदा हुकूमत से कि जो सियासी और ख़ारजी सतह पर जो काम करने हैं वो ये हुकूमत कर पाएगी? मुझे इमरान खान की हुकूमत के साथ सिर्फ एक ही मसले पर इख्तलाफ है, और वो पाकिस्तान के बुनियादी मुफाद आला सलामती के मसले कश्मीर की आज़ादी के मामले पर है। इस एक मामले पर इमरान खान, जैसे कि उन्होंने असेंबली में कहा था, मैं कश्मीर को, मतलब ये था कि मैं क्या कश्मीर के लिए भारत पर हमला कर दूं, या ये कि हम भारत के साथ जंग में उलझ जाएं। तो आपने जब अपनी वो कहते हैं ना, जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें कोई चीज़ ऑफ द टेबल नहीं होती है, हर तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। सफारतकारी भी होती है, जंग का इम्कान भी होता है, इख्तलाफ भी होता है, तोड़ साजिशें भी होती हैं। लेकिन अगर आप एक अस्करी ऑप्शन को, अस्करी कार्रवाई के मामले को मेज से पहले निकाल देते हैं, तो एक बहुत ही कमज़ोर पोजीशन के साथ आप मैदान में आते हैं। और मुझे कहना ये है असल में कि हिंदुस्तान पर आखिर दबाव डालने के कितने तरीके हमारे पास मौजूद हैं। हमने तमाम तरीके पिछले साल आजमा कर देख लिए, यूनाइटेड नेशन से लेके यहाँ तक। मैं उन लोगों से मुत्तफिक नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने सफारतकारी के मैदान में पिछले 10-12 महीने में कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ किया। और इमरान की तकरीर एक बहुत बड़ी पेशकदमी थी जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में की। प्रिसाइजली पीरजादा साहब, क्या करना क्या चाहिए? 1-2 पॉइंट्स मुझे दे दें, मेरे पास चूंकि वक्त आखिरी करना यह है कि आपने भारत को एक दुश्मन रियासत के तौर पर तस्वुर करना है जब तक कश्मीर आजाद नहीं हो जाता। उसके लिए आपने नीम अस्करी, मालियाती, नीम मनसूबा जाती, इंटेलिजेंस की इमदाद, हर तरह की इमदाद दें। अगर हमने कश्मीरियों को यह पैगाम दिया कि हम आपकी अमली इमदाद नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक बात बताने के लिए तैयार हूं, हम अपने वजीर आजम को बार बार सुनेंगे अगले कई सालों में, और कोई और भी आएगा तब भी सुनेंगे आखिरी फिक्रा कि जब भारत कुछ कार्रवाई करेगा तो हम उसका बहुत सख्त जवाब देंगे। मतलब ये हुआ कि हम खुद पेशकदमी करने की ना तो इरादा रखते हैं ना तैयारी रखते हैं। पी जमीर साहब, सर देखें, हमें चाहिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बिकॉज आज कश्मीर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन परहैप्स व्हाट इट वाज इन 47। अब बात आती है कि अगर कई लोगों को तो शायद पता नहीं होगा कि 48 के अंदर हम तो 4 मील रह गए थे श्रीनगर एयरपोर्ट पे। कर्नल ज़ियाउद्दीन थे उस वक्त वहाँ, हु वाज ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग ओवर श्रीनगर। वो तो फिर हमारे कमांडर इन चीफ जो अंग्रेज थे उन्होंने वापस बुला लिया था ग्रेसी ने। द क्वेश्चन अराइजेस, आज पहले प्लेबिसाइट की बात हो रही थी, अब प्लेबिसाइट इज आउट ऑफ द विंडो। नए लॉज ऑर्डिनेंसेस हिंदुस्तान में और कश्मीर में लेके आ गए। जब तक हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, war is the end option. So in the meantime, हमारे जो diplomatic avenues and doors हैं, we have to continue targeting them. I've been part of track 2 in Brussels. हम हिंदुस्तानियों को बुलाते थे, वहाँ बड़े अच्छे जनरल्स हैं। एक है मेजर जनरल अशोक मेहता, फिर एक और है ब्रिगेडियर पी जमीर साहब। सर काइंडली सम अप करेंगे सर। The basic thing is rather than being emotional, we've got to be practical by applying the practicalities to the issue which is pertaining within us.
آپ کا کشمیر کا مسئلہ اتنا نہیں ہوگا ان دا نیکسٹ فیو ایئرس جب تک کہ آپ کا پانی کا مسئلہ ریزالو نہ ہو. سو وی آر لوکنگ ایٹ واٹر وارز رادر دین کشمیر وارز. سو لیٹس لک ایٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر ان اے ویری پازیٹیو مینر فار دا سیک آف بوتھ دا پیپل آف انڈیا اینڈ پاکستان ٹو موو فارورڈ اینڈ بیکم اسٹیبل فورس. جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے نا, ہماری تو پولیٹیکل انسٹیبلٹیز اتنی رہی ہیں کہ دیٹ از دا ریزن somebody had to come in and look after us. But today we can get out of that. Today we have a wonderful relation. بالکل صحیح پی جے میر صاحب, 4 پوائنٹ ٹیکن سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی اور بہت تفصیل سے میرے خیال سے تینوں معزز مہمانوں نے بتا دیا وہ حقیقت جو 36 برس پہلے بھی تھی بھارت میں, اور پھر آج پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, وہ تمام تر چیزیں. امید کرتے ہیں پاکستان ترقی کرے, پھلے اور پھولے اور قائم و دائم رہے. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.